अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल इश्क की तलब बहुत ही बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। तो चलते हैं। मैं जा रहा हूँ फिर रहो तुम खुश। उसे दूर करते वो वार्डरोब की तरफ बड़ा, अपना हैंग ड्रेस निकाला। और कहाँ जा रहे हैं? वो खौफजदा हुई। जहाँ भी तुम पुरसुकून रहो, दूर रहो मुझसे, प्लान करो सारे, अपने रूम में रहो जाकर, जो जी में आए वो करो। मेरी फिक्र नज़र आ रही मुझे। शर्ट के बटन खोलते उसे संजीदगी से कहा। उसके करीब गई। अभी परवाह नहीं थी और वो शर्ट के बगैर है। वो सारी शर्म हटाते बगैर कुछ कहे उसके मजीद गई। वो हैरान हुआ और उसके हाथ अपने सीने पर लपेटे महसूस हुए। वजदान के होंठों पर मुस्कुराहट की छाप आई, जिसे फिर फौरी संजीदगी इख्तियार की। नहीं, तुम दूर जाओ, दूर मुझसे। उसके हाथ हटाए। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं नहीं जाऊंगी। वो रोने वाली थी। अच्छा, नहीं जाऊंगी। यहाँ सबूत दो। उसके चेहरा सामने किया और अपने गाल पर उंगली रखी। और अब उसकी आंखें हैरत से दोचार हुई। वो शर्ट के बगैर था और कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस अपनी बेइख्तियार बेशर्म से बेहाल हुई थी। वो दो उसकी कमर से खींचा और उसके चेहरे के बदलते रंग उसे बेखुद कर रहे थे। आप वो अचक चुका था और आप बेशर्म हैं। नेक्स्ट, आप जो कहा वो करो। और नहीं, वो आंखें फैलाई, उससे 2 कदम का फासला इख्तियार किया। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं जा रहा हूँ फिर। क्या है आपको? हंसते हुए उसकी बाजू पकड़ी। तुम बहुत चालाक हो। मैं करीब चाहिए हूँ मगर फ्री। मैं चाहती हूँ कि बस तुम्हें मैं अपना बेबी बनाकर रखूँ। मेरे कोई जज्बात हैं तुम्हारी नज़र में, बताओ। वो बात बदलते खामोश हुआ। अब उसकी कार्रवाई दोबारा जो देखनी थी, वो शशो पंज में मुब्तला थी। बलाखर पूरी हिम्मत जुटाते उसके पाँव पर पाँव रखकर ऊपर हुई। कंधे के पर हाथ रखते वो ऊंची हुई और अपने नरम लब उसके माथे पर रखे यहाँ मजीद इशारा दिया। वजदान ने देखा। वो आंखें बंद की। उसके सामने हाइट और उम्र दोनों में बिल्कुल छोटी थी, जो उसे अपने कंधों के बराबर लग चुकी थी और जो उसकी अपनी हर अदा उसे कैद कर चुकी थी। खामोशी से अपने लब उसके बर्ड वाली गाल पर रखते हुए वो दूर होती उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए थे। टेक केयर योरसेल्फ। उसके बालों पर लब रखते अपनी शर्ट पहनते कहा। अपनी पलकें झुका गई। ऐसे गुड बाय बोलते रूम से निकलते पहले ही उसके पास आया था, जो बेड पर गुमसुम बैठी थी। अपना चेहरा मोड़ा और आंसू जब्त किए। कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। वानिया से ही कहती, घर रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। कल हम आउटिंग पर जाएंगे, जहां कहोगी। प्यार से पुचकारा। मम्मा मुझे कहीं नहीं जाना, आप भी दूर हो मुझसे। उसे रोते धक्का दिया। वजदान ने बेबसी से देखा। वो अचानक अजीबो गरीब रवैया इख्तियार करती थी और चेंज करने के लिए आखिरकार उसे कबर्ड खोलनी पड़ी। मुराद शावर ले रहा था और उसके बाहर निकलने से पहले वो चेंज करके रूम से बाहर जाना चाहती थी। व्हाट, ये क्या है? सारे 2 गज के दुपट्टे वाले गहरे नीले पीले रंग के कपड़े थे, जो रंग उसकी ने जिंदगी में नहीं पहने थे। अभी वो देख ही रही थी जब वो बाहर निकला। मरजम उसके लाए हुए 5-6 सूट बेड पर फैलाई थी और उसको देखते ही उसका पारा मजीद हुआ। ये खट्टे पीले कपड़े मिले थे तुम्हें? नागवारी से देखते कहा। ना शुक्र ही रहना शोहर पर भी और उसकी इतनी प्यार से लाई हुई चीज़ों पर भी। और उसको एक नज़र देखते परफ्यूम स्प्रे करते कहा। मैं नहीं पहन रही, ये डार्क कलर्स नहीं पहनती, इससे बेहतर। वो सोचते हुए कबर्ड की तरफ गई। हाँ, कदरे बेहतर ये तुम्हारी शर्ट्स हैं। एक हैंग हुई और उसकी स्किन कलर की शर्ट को बाहर निकाला कबर्ड से और फिर उसे देखने लगी। वापिस रखो, खबरदार। तुमने मेरी शर्ट को हाथ लगाया तो शराफत से जो लाया हूँ वही पहनो। उस तक पहनते उसके हाथ से अपनी शर्ट छिपटी। और मैं नहीं पहनूंगी, मैं यही पहनूंगी। जिद में आते उसके हाथ से खींची। अच्छा, अब तुम्हारी अना कहाँ गई? वो न चाहते हुए उसकी दुखती रग दबा चुका था और फिर गुस्से से शर्ट झटकी थी। मुराद ने सुकून से बेड पर बैठते शूज पहने निकाह क्यों किया था? मुझसे जब जरूरतें नहीं पूरी करनी थी तो क्यों गिरीनी की बात मानी थी? तुम मुझे टीज करते हो, परेशान नहीं, हर चीज पे कापे करूंगी तुम्हें अब रोते बोल रही थी। गुस्सा पता नहीं किस चीज का आया। हाँ बात क्यों बिगाड़ रही हो और क्यों बढ़ा रही हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो परेशान हुआ। एकदम उसके रोने से। हाँ नहीं बढ़ा रही। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? तुम ये जान ही नहीं सकते। मुराद नहीं है
تمہیں اندازہ مراد نہیں ہے۔ اگر خود کو مضبوط ظاہر کر رہی ہوں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں مضبوط ہوں۔ روتے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹکے۔ 2 منٹ تک وہ اس کو یوں روتا دیکھ رہا۔ مراد نے زبردستی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ مراد میں ایسی ہوں، شروع سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ روتے کہا، تم نے پہلے ہی سوچ لیا؟ مراد کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے نہیں پہننے وہ ڈارک کلرز۔ اصل مدعے کی طرف آئی مریم، مجھے تم اسی ڈریسنگ میں چاہیے ہو۔ رات میں تم یوز کر سکتی ہو میری شرٹ، مگر دن میں تم کیجول لڑکی والی ڈریسنگ ہی میں مجھے ملو گی۔ گھر میں میل ملازم بھی ہیں، از ڈیٹ کلیئر؟ اس کے قریب جاتے اب اس نے پیار سے کہا، مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا۔ خیر جاؤ چینج کرو، اب اتنے برے کلر بھی نہیں۔ یہ دیکھو یہ ریڈ والا اچھا ہے، اور اس کے ساتھ لگایا تھا جسے بری طرح اس نے جھٹکا۔ مراد نے اب کہ اس کی حرکت پر غصہ ضبط کیا اور اسے بڑے تحمل سے سمجھانے لگا، کیا چاہ رہی ہو تم؟ سب فضول حرکتوں کے مقاصد میں تمہیں پھر سے سمجھا رہا ہوں۔ جو فطور تم نے بھرے ہیں، نہ کہ ان ڈراموں سے مجھ سے چھٹکارا حاصل ہوگا، اور ناممکن۔ باہر آؤ، سوگ منانے چھوڑ دو، مجھے ڈنر سرو کرو۔ کیوں نوکر ختم ہو گئے ہیں گھر کے؟ اس کے دروازے تک پہنچتے وہ رونا دھونا بھلائے پھر سے طنز لہجے میں بولی، نہیں نوکر نہیں ختم ہوئے، پر میرے کام تم ہی کرو گی۔ گرینی کی نصیحتیں بھول گئی تم؟ اسے یاد دلایا، جلدی آؤ، مجھے لیٹ نہیں ہونا، آ کر کھانا دو جلدی، مطلب جلدی۔ ویسے مجھے پے کرنے کے لیے تم میرے کام کر سکتی ہو۔ وہ ایک دم سے غصے سے دھاڑی، پے کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میرے کام کرو، ثواب بھی ملے گا اور تمہیں کچھ مفت میں نہیں لگے گا۔ اس کی بات پر پیر پٹکتے وہ باہر کچن میں آئی، مجھے بھنڈی نہیں پسند، آملیٹ بنا کر لاؤ۔ کھانا گرم کرتے ٹیبل پر رکھا تو اگلی فرمائش آئی، آدھی رات تمہیں آملیٹ کھانا؟ چشمے سے آنکھیں سکڑی، کیوں آملیٹ کھانے میں کوئی خاص ٹائم ہے؟ بنا کر لا دو۔ اپنی مٹھی زور سے بند کیے اس کے نخرے دیکھ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 5 سے 7 منٹ کے بعد وہ سرخ آنکھوں سے پلیٹ پکڑ کر لائی، اور کیا جنگ لڑ کر آئی ہو؟ نوالا لیتے ہی اسے ٹیبل پر سر رکھے دیکھا، پوچھا، میں نے پیاز کبھی نہیں کاٹا تھا، مراد ہمیشہ گرینی کاٹ کر دیتی تھی مجھے۔ اب کہ مراد اس کے مصنوعی آنسوں میں حقیقی آنسوں کی آمیزش بھی نظر آئی تھی۔ سوری مریم، حیرت سے اس کے الفاظ سنے اور اسے دیکھا کہ وہ برتن سنک میں رکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو ان کاموں پر بھی لگا دیا، خود نہیں کر سکتی تو ملازم سے بول دیتی۔ میرے بیٹے کو کیوں کاموں پر لگایا میں؟ مراد کی ماں کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، آنٹی میں نہیں، وہ خود گیا ہے، میں جا رہی تھی رکھنے، پھر وہ شرمندہ ہوئی گیا۔ حیران ہوئی، وہ شوہر ہے تمہارا، نوکر نہیں، پڑھی لکھی ہو تم۔ اس کے اچھے ہاتھ سے لتے لے رہی تھی، اور جسے کیے ہیں میں خیال کروں گی۔ ہونٹ پھلاتے وہ کہا، تو یہ طے ہے کہ مریم اپنی ساس کو شاید کبھی نہیں مطمئن کر سکو گی؟ یہ سوچ کر اس کے دماغ میں آ رہی تھی، اچھا موم میں چلتا ہوں۔ وہ دوسری طرف اس کی طرف متوجہ ہوئے، تم اپنے دن کی کیوں نہیں کروا رہے؟ مراد رات میں تم جاتے ہو، اللہ کرے رات کے ہی رہے کلستے وہ بڑبڑائی۔ جی موم، میں بھی سوچ رہا ہوں اب رات کی ڈیوٹی چینج کی جائے، مریم بھی کہہ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دباتے کہا، وہ جو پانی پی رہی تھی بری طرح اسے اچھوکا لگا۔ دھیان سے بیوی، مجھے پتا ہے تم خوش ہو، اتنی زیادہ خوشی کہ منہ کے مارے فوارے ہی چھوڑ رہی ہو۔ اس کی کمر سے لاتے مزید آگ لگائی۔ وہ کراہا، کیا ہوا مراد؟ اس کی ماں فکر مند ہوئی، جان کیا ہوا؟ ٹیبل پر پڑی چھری اٹھاتے اس کی نوک اس کے پیٹ پر رکھتے وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے تھی۔ کیا کچھ نہیں ہوا مراد؟ دیکھتا ہوا تمہیں بعد میں پاگل لڑکی۔ چھری کی نوک آگے ہاتھ رکھتے ہی وارن کیا۔ وہ گاڑی روکتے باہر نکلا۔ بی ویئر انٹر ہوتے ہوئے وہ مخصوص آفس کی طرف بڑھا۔ وہاں موجود لوگ پل بھر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو بلو جینز پر گرے شرٹ کے بازو رف سے طریقے سے فولڈ کیے تھے۔ یو آر لیٹ وجدان، اونلی 1 منٹ سر۔ کلائی میں پہنی واچ اس کے سامنے کی، فائن سامنے والی چیئر پر بیٹھا اور ان کی بات سننے کے بعد چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اس کیس سے کوئٹ کر رہا ہوں۔ وائی ایس پی کو اس پر غصہ آیا، دوبارہ مداخلت پر۔ ان کو نہیں پتا کیونکہ میں صرف ابھی زیان لگاری کے کیس پر ہی فوکس کر رہا ہوں۔ سنجیدگی سے کہا، جسے وہ اپنی بیوی کے لیے فرار ہونے کا موقع دے دیا تم نے اور ابھی تک نہ پکڑ پائی۔ ادھر بیٹھا ایک بندہ طنزیہ بولا، شٹ اپ، میری بیوی کا ذکر اگر کیا نا تو ہی چڑھ بگاڑ دوں گا۔ میری ذاتی دشمنی کے علاوہ بھی مجرم ہے، سمجھے؟ بس نہیں چل رہا تھا اس کے ٹونٹ پر اس کا منہ توڑ دے، اور تم دونوں بحث کرنا بند کر دو اور مدعے پر آؤ۔
ایس پی کو مداخلت کرنی پڑی پر وہ غصے سے اٹھا اور باپ کی وجہ سے اکڑ دوبارہ اپنے پیچھے طنز سنا اور اب کے اس کے گریبان تک پہنچا اور وہ میرا باپ پرائم منسٹر نہیں ہے سمجھے، اگر باپ کی وجہ سے اکڑ ہوتی نا تو تم یہاں بیٹھے نہ ہوتے، اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ اس کا بہترین استعمال مجھے بھی آتا ہے۔ اسے شدید غصہ آیا اور اس معاملے میں ہر بندے پر آتا تھا جس نے کبھی بھی ان کے فیملی کے بارے میں کبھی بات نہیں کی تھی اور سیاست کا فائدہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ اول تو اسے سیاست سے ہی چڑ تھی۔ وجدان لیو ناؤ، جا ہی رہا ہوں۔ باہر اس کا کالر جھاڑتے ہی جھٹکتے ہی وہ غصے سے دیکھتے ہوئے باہر نکلا۔ سر دیکھ رہے ہیں آپ کیسے باہر گیا ہے، اس کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں، حالانکہ آپ کی پوسٹ اس سے اوپر ہے۔ ایس پی کو اٹھانے والے چمچے کافی موجود تھے اور جو کام بہتر طریقے سے سر انجام دے رہے تھے اور انہیں ہلکی سی چوٹ لگانی پڑی۔ جی سر، ہڑبڑی میں فون اٹھایا۔ صرف 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اگر اس 2 دن میں وہ نمبر ٹریس ہوا تو مطلب وہ یہی پاکستان چھپا ہے۔ اس کا فون نمبر، لوکیشن، ساری انفارمیشن مجھے چاہیے، سمجھے؟ وہ جلد سے جلد اس بندے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ 2 دن بس۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا۔ وہ روم سے فریش ہو کر باہر آئی۔ رات کی نسبت اب موڈ کافی فریش تھا اس کا اور وہ دوبارہ اپنے فریش موڈ کی ٹون میں آئی۔ وجدان پر کچھ زیادہ ہی ڈیپینڈ کر رہی تھی۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی عادی ہو جائے، کیونکہ اکثر یہ اس کے ساتھ ہوتا تھا اور جس چیز کی وہ عادی ہو جاتی پھر اس کے بغیر اپنا گزارا ناممکن سا لگتا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے پھپھو لوگوں کے واپس جانے کی خبر سے ہوئی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان کے فون پر رنگ ہوئی کہ وہ حیران ہوئی۔ نمبر دیکھ کر کیسی ہو، بھول گئی ہو نہ، یونی نہیں آنا، بریک پر پاؤں رکھ لو ایزا۔ اسے غصہ آیا اور ایک دم سے وہ دھاڑی۔ ایزا نے اسے کال کی تھی۔ اچھا تو پھر یونی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ مجھے نہیں آنا، ناہنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ویسے ہی گھر رہ کر بچے پالنے تم نے، خیر اس کے لیے بھی ماں کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ ہاں پالنے ہیں، اور میں ان پڑھ نہیں ہوں۔ شدید بیزاریت ہوتی تھی جو بھی اسے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کا کہتا۔ اس حادثے کے بعد وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ واہ، ویسے بھی مجھے حالہ بنانے والی کوئی خوشخبری، ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی اور لمس کا تو چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ لمس شٹ اپ، ارد گرد دیکھتے ہی سٹ پٹائی تھی جیسے کسی نے سن لیا ہو۔ ویسے لمس، وجدان بھائی تم نے فضول بولنا ٹھیک ہے۔ اچھا سنو تو، ابھی تو وہ مزید بولتی کہ فون کاٹ چکی تھی اور جب دوبارہ رنگ ہوئی۔ اب اگر تم نے بچے نے کیا نا تو دیکھنا کون سے بچے فون سامنے کرتے۔ وہ بری طرح بوکھلائی۔ کوئی نہیں، آپ کہاں، کیسے، آپ نے کیسے فون کر لیا؟ وہ ایک دم سٹ پٹائی تھی، خود پر قابو بامشکل پایا۔ کیا بول رہی تھی؟ ٹھیک ہونا؟ وجدان پریشان ہوا۔ وہ رات وہاں سے جانے کے بعد اس کے رویے سے پریشان تھا۔ نہیں ٹھیک، میں اس پر چڑھ دوڑی، کر لوں گا پھر آج آ کر۔ اس کی گمبھیر آواز دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر گئی۔ بولنا نہیں کچھ؟ اسے چپ کر دیکھ کر کہا۔ شام میں ریڈی رہنا، آج ہم لمبی سی واک پر جائیں گے، اوکے؟ نہیں جانا مما، مجھے رات میں رکے تھے آپ، غصے میں بول تو دیا تھا نا، مگر اب مجھے نہیں جانا، میں ناراض ہوں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، بالکل بھی نہیں۔ جانتی تھی کہ اسے موقع مل جائے گا اور وہ یہ بات نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں روکنے کے طریقے ہی نہیں آتے، پہلے طریقے سیکھو۔ مسکراہٹ ضبط کرتی کہا اور اس کی بات اس کے وجود میں دھواں سا بھر دیا۔ جانا ہے میرے ساتھ، ریڈی رہنا۔ اسے باہر ہر حال میں لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کا ہوپ کچھ کم ہو اور وہ اس کو مائنڈلی پریپیئر کر رہا تھا۔ روم میں ہوتی کھٹپٹ سی کوپ سے کمبل چہرے سے ہٹایا تھا، گھڑی پر ایک نظر ڈالی، دن کے 12 بجنے والے تھے۔ رات لیٹ آنے کی وجہ سے اگلا آدھا دن وہ سو کر ہی گزارتا تھا۔ کہاں جانا تم نے؟ اسے ہینگ بیگ کے ساتھ لگے دیکھ کر کہا۔ سو جاؤ چپ کر کے۔ وہ سٹ پٹائی۔ ایک نظر ڈالتے وہ اپنے کام میں مزی ہوئی تھی۔ اب وہ بستر سے باہر نکلا تھا، سفید پیروں پر چپل اڑیستے اس تک آیا اور نیند سے ذہن ابھی بھی بیدار نہیں تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کان کے قریب اس کی آواز سے وہ بری طرح اچھلی تھی۔ تم تو سو رہے تھے، سو جاؤ چپ کر کے، کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو؟ یہ کیا طریقہ تھا؟ جان نکال دی میری۔ وہ بے ترتیب دھڑکنیں سنبھالتے گھوٹتے ہوئے بولی۔ تم ڈرتی بھی ہو، سٹرینج۔ اب وہ اٹھ گیا تھا تو دور ہوتے صوفے پر بیٹھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پیلے رنگ کی قمیض میں بالوں کو چٹیا بنائے وہ اسے اس وقت گھریلو لڑکی لگی۔ مراد نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ سہولیے میں دے کر ہنس رہا ہے تو وہ سر پھاڑنے میں دیر نہ لگاتی۔ مرجم تمیز سے بتا دو ورنہ بینک جا رہی ہوں، سکون آ جائے تمہاری جان کو تو بتا دیا میں نے، اب آرام کرو۔
اور مجھے جانے دو۔ وہ اس کو ایک دم سے دھاڑی تھی۔ کیوں؟ اس نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ کیوں جاتے ہیں بینک؟ مرجم کون سا وائرس تمہارے اندر ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ مراد اصل میں زچ ہوا تھا جو تمہارے اندر ہے، کم از کم وہ نہیں مجھ میں۔ الحمدللہ یہ گزبر کی زبان قابو میں رکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے جوہر دکھانے کو تیار رہتی ہو۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ نہ مجبور کرو مجھے تو نہ دکھاؤں نا میں تمہیں۔ اسے پیچھے سے ہانکتے وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ گھر سے باہر نکلتے وہ روڈ پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ روڈ پر آئی اور روڈ پر ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی، حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب وہ اسی رب سے حلیے میں بلو ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں سن گلاسز لگائے گاڑی میں موجود ملا۔ بیٹھو، شیشہ نیچے کرتے کہا۔ روڈ کو پر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کھولتے ہون پر قابو پاتے ہوئے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ ڈرائیو کرتے ونڈ سکرین پر اس کی نظر تھی۔ جب اس کی بات سے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ میرے پاس ہے۔ مرجم کیا ہے یہ سب؟ میں چپ ہوں۔ تمہارے رویے سے ہرگز اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ تم منایا کرو۔ اور پھر اب کہ اسے ایک نظر دیکھا، ہم نارمل کپل ہیں۔ تنزیہ کہا۔ کوشش سے بنا تو جا سکتا ہے، اسے قدرے سمجھایا۔ یہی رکو۔ روڈ پر نظر آتے بینک کو دیکھتے کہا۔ مراد کو اپنی بات اگنور کرنے پر شدید تپ چڑھی تھی۔ گاڑی سڑک پر روکے تھا اور اتر کر چڑھ گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا، وہ واپس نہیں آئی۔ آخرکار اسے نکلنا پڑا۔ وہ کریڈٹ کارڈ لیے اے ٹی ایم کے پاس کھڑی تھی اور کچھ اماؤنٹ سے وہ نکالتے بیگ میں رکھی تھی۔ جب آواز سے وہ چونکی، اشتعال، غصہ، نفرت، ان سب کی لہر وجود میں دوڑی تھی اور وہ سٹپٹا گئی تھی کہ ایک دم سے وہ ہڑبڑا گئی۔ یہ پہلے یہ چیک کیش کرو۔ سر آپ لائن میں کھڑے ہوں، باری پر کرتے ہیں، مینیجر نے آرام سے کہا۔ دل تو چاہ رہا ہے یہیں تمہیں دنیا کے سامنے شوٹ کر دوں، اگلا سانس بھی تمہیں نصیب نہ ہو۔ وہ جو بحث کرنا چاہ رہا تھا کرخت نسوانی آواز سے پلٹا۔ اسے سر سے پاؤں تک کمینگی سے دیکھا۔ کیسی ہو ڈیئر مرجم؟ ڈارلنگ کہاں غائب ہو، نظر ہی نہیں آتی۔ وہ پاکٹ میں ایک ہاتھ ڈالتے ہنستے وہ بولا، جسٹ شٹ اپ ذلیل۔ اس کا گریبان وہ مٹھی میں لے چکی تھی۔ یکدم وہ ہڑبڑا گیا کہ ایک دم ایک عورت اس طرف متوجہ ہوئی۔ وٹ ربش! وہ ابتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی، تم یاد رکھو گے۔ مجھے کمزور سمجھتے ہو بزدل؟ آئی ول کل یو دس ٹائم۔ سرخ انگاروں سے آنکھوں سے دیکھتے اسے کہا۔ اسے دور جھٹکا دیا اور پیچھے گرتی کہ دو مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں آئی۔ لیو می، اس کمینے کا میں قتل کر دوں گی۔ مراد کے ہاتھوں زخمی شیرنی بنی تھی جس نے بس کسی طرح اپنے شکار پر ٹوٹ پڑنا تھا، اور جبکہ مراد سوری سر یہ تھوڑی پاگل ہے، اسے خود سے لگائے، اس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ مرجم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا اور اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی پوری کوشش کی۔ وہ پوری طرح اس کی طرف سے خود کو چھڑوا رہی تھی جب وہ اسے زبردستی بینک سے کھینچتے ہوئے باہر لایا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اندازہ بھی ہے کہ کیا کہا تم نے؟ سڑک پر آتے اس سے دور ہوتے وہ چیخی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، چپ چاپ زبان بند رکھو اپنی۔ مراد نے فی الحال مٹھیاں پیستے غصے سے ضبط کیا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ چیٹر انسان! اسے دھکا دیکھتے بے دردی سے آنسو رگڑتے وہ دوسری سائیڈ کو چلتی بنی اور ابھی 2 قدم ہی لیے تھے جب بری طرح بازو کو جھٹکا لگا اور وہ کھینچتے اسے گاڑی میں بری طرح پٹک چکا تھا۔ وہ کھولتی کہ فوری سے پہلے اپنی سائیڈ کی لاکڈ کی۔ اسٹوپڈ جاہل پولیس والے! مراد اب میں تمہارا قتل کر کے بھی دوں گی، نکالو باہر مجھے۔ اسے سکون سے بیٹھا دیکھ وہ روتے چیختی چلا رہی تھی اور اپنی سیٹ کی طرف کھینچا تھا۔ مرجم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں جب پسٹل اپنی کنپٹی پر محسوس ہوا۔ اب اپنی زبان بولو، کہاں سے جان نکالوں؟ تمہاری کنپٹی پر پسٹل لاتے ہی اس کی گردن کی شرح تک لایا۔ وہ خوفزدہ سی سرخ رنگت سے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بولو۔ ٹریکر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم مار دو گے؟ حلق سے وہ اب اس کی آواز نہیں برآمد ہو رہی تھی۔ ارد گرد دیکھا، گاڑی پر بلیک شیشے چڑھے تھے اور چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چیخنے کا انجام ایسا ہی ہونا تھا۔ اسے باور کروایا۔ کہو کیا تھا یہ؟ اندر عقل نام کی چیز ہے تمہارے اندر؟ اطمینان سے اس سے بات بدلی اور پھر مدعے کی طرف آیا۔ تم مجھے کہاں کہہ رہے تھے یہ؟ ہاں اندازہ۔ ساتھ وہ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل بھی دیکھ رہی تھی۔ بس ایک لفظ نہیں۔ درستی سے اس نے انگلی اٹھاتے وہ سرد لہجے میں اس کے اوسان ہتا کر گیا تھا۔ مردوں سے مقابلہ کرتی ہیں لڑکیاں بیوقوف، کب عقل آئے گی تمہیں مرجم؟ یہ گن لو اور تم یا مجھے شوٹ کر دو یا خود کو، ورنہ میں یہ نیک فریضہ خود انجام دے دوں گا۔ اپنی پسٹل اس کی گود میں پھینکی اور اس کا وزن اپنی گود میں محسوس کرتی اس کی حرکت سے سکتے میں آئی ہوئی اور جلدی اس کیفیت سے باہر نکلی۔ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ جانتے ہو نا اس نے میرا گھر سب تباہ کر دیا۔ گرینی چھوڑ گئی۔
میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مراد پھر بھی تم روتے پسٹل بامشکل اٹھاتے پچھلی سیٹ پر پھینکی تھی تو پاگل لڑکی، تمہیں کیسے پتا اس نے کیا ہے؟ مراد کا دل چاہا اسے سڑک پر پھینک دے، کیونکہ اس نے دھمکی دی۔ مجھے وہ چلائی، بے وقوف ثبوت چاہیے ہوتا ہے، راہ چلتے جاہل پن نہیں دکھاتے۔ میں بھی کس پاگل پتھر کو سمجھا رہا ہوں، اپنے ماتھے کو مسئلہ تھا۔ شٹ اپ مراد۔ ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اس کی طرف اچھالی تھی جسے بر وقت وہ پکڑ چکا تھا۔ مریم، سچ سننا پسند کرو گی؟ میں چپ تھا۔ تم ہرٹ مزید ہو جاؤ گی اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ہرٹ کروں۔ مگر تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ تم میرا دماغ پاگل کر دو گی۔ اس نے کل رات پتہ چلی بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، منہ دوسری طرف موڑا۔ سننا پڑے گا تمہیں۔ لمحے بار اس کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مریم، تمہارے گھر شارٹ سرکٹ ہوا تھا، جسے آگ پھیلی بتاتے اسے دیکھا جو بے یقینی سی تھی۔ اور جھوٹ بول رہے ہو، مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ اس شخص نے دھمکی دی تھی مجھے اس دن، وہ بری طرح چلائے جا رہی تھی۔ سچ ہے، یہ ایکسیپٹ کرو کہ دھمکی سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ اور لیکن کل رات مجھے یہ سب کچھ پتہ چلا ہے، اور تمہارے گھر کی ساری چھان بین کی رپورٹس کلیئر ہو گیا ہے اور حقیقت واضح کی۔ اور اس جھوٹ نے مجھے کہا تھا کہ گھر جاؤ گی تو سب کچھ جلا ہوا ہوگا۔ بے یقینی کی کیفیت میں اس کی شکل دے رہی تھی۔ تم کبھی کسی بات کو مانتی بھی ہو؟ سٹارٹ کرتے ہوئے اسے دکھ سے دیکھتا نہیں، امپاسبل، ہر چیز بر وقت مینٹین کرتی، چاہے بجلی ہو یا دوسری چیز۔ وہ خود سے خوفزدہ سی بڑبڑا رہی تھی۔ لمس تیار تو ہو؟ السلام علیکم۔